السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز سامعین کرام، آپ کے سامنے آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع تلاوت کی گئی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ جل جلالہ نے
मुनाफिकीन का तस्करा किया है। सिर्फ ये रकू नहीं बल्कि टोटल 13 आयात हैं जिनके अंदर मुनाफिकीन का तस्करा है। सूरह बकरा का जो पहला रकू था उसकी जो पहली 5 आयात थी उसके अंदर जो जिक्र किया गया था वो मुत्तकीन परहेजगार लोगों के बारे में था, और अगली 2 आयात के अंदर उन काफरों का जिक्र किया गया जो सरी कुफर के अंदर मुब्तला थे, यानी उनके दिलों के अंदर भी कुफर और उनके ज़बान पर भी कुफर ही का इर्तिकाब था। अब जो आगे बयान किया जा रहा है ये रकू जो 13 आयात पर मुश्तमिल है, उन 13 आयात के अंदर मुनाफिकीन का तस्करा है। मुनाफिकीन कौन लोग हैं? ये वो हैं जो अपने दिलों के अंदर तो कुफर रखते हैं, अल्लाह जल्ला जलालुहु का अता करदा दीन का इनकार करते हैं, अल्लाह जल्ला जलालुहु के भेजे हुए नबी का इनकार करते हैं, उसकी नबूवत का, उसकी सच्चाई का, हर एतबार से उसके इनकार के मुर्तकिब है। लेकिन ज़ाहिरी सतह पर, जुबान पर और अपने ज़ाहिरी आमाल पर अपने आप को मोमिनीन में से शुमार करते हैं, मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में शिरकत करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं, खलवत में जाते हैं, तो अपने शयातीन जो इनके दोस्त हैं उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ चालें घड़ते हैं, उनके लिए कोई ना कोई तदाबीर बनाते हैं कि हम किस तरह मुसलमानों पर हावी आ जाए, किस तरह मुसलमानों की फतूहात शिकस्त में तब्दील हो जाएं, किस तरह मुसलमानों के नफ़े ख़त्म होकर खसारे के अंदर आ जाए। ये उनका दिल इस चीज़ के अंदर मुब्तला रहता है। इस रकू के अंदर पहली आयत वमिनन नास, और लोगों में से वो लोग मन यकूल जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वालों में से नहीं हैं। मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ईमान लाना जो है वो तस्लीम कर लेना नहीं, आमाल के साथ मशगूल हो जाना नहीं, बल्कि दिल के साथ उस चीज को मान लेना और दिल के अंदर इस चीज का यकीन बिठा लेना कि ये जो हमारे नबी हैं इनका हर कलाम सच्चा, और ये जो हमें बता रहे हैं इन्हीं के बताने पर अमल करने पर हमारी कामयाबी है। ये दिल का यकीन होना जरूरी है। अब ये ज़ाहिरी तौर पर तो अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, मुमिन हैं, लेकिन दिल के इनकार की वजह से ये ईमान लाने वाले नहीं, अल्लाह के नबी पर एतमाद करने वाले नहीं हैं। तो वाज़े कर दिया गया कि मुनाफिकीन दिल के एतबार से मुनकिर हैं, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुस्लिम शो करते हैं। तो आगे फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अच्छा, चालें तो घड़ ली, अपने आप को ये शो करा दिया कि हम मुस्लिम हैं, और ये इनके सोच में आ गया कि हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया। तो आगे अल्लाह जल्ला जलालुहु बता रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी असल में इनकी अपने लिए है, ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पर मार रहे हैं, ये दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या फरमाया कि ये धोखा देते हैं अल्लाह को, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे, और उन लोगों को जो ईमान लाए, हालांकि वमा यखदऊन, वो धोखा नहीं दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने जी को,
وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے۔ دیکھو بھائی، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، اور دل کا تعلق کس کے پاس ہے؟ دلوں کے حال، دلوں کے بیت، یہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ جانتے ہیں۔ جب اللہ جانتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو، تو ظاہری طور پر یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، تو ان کا چھپانا بے سود ہے۔ یہ دنیاوی سطح تک، یہ دنیاوی زندگی تک اپنے آپ کو تو چھپا لیں گے، اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے دوسروں کو ظاہری آنکھ سے بے وقوف بنا دیا، لیکن جب حقیقت کی زندگی آئے گی اور اللہ جل جلالہ ان کے راز کھولے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب اللہ جل جلالہ ان کے راز کھولنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، جنت اور جہنم کے فیصلے تو اسی پر ہوں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید پر بھی اور نبوت رسول پر بھی جب تک دلی اعتقاد نہیں ہوگا تو اس پر جنت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کلمہ ہے، کس کے دل میں توحید اور نبوت رسول ہے، کس کے دل میں منکر ہے۔ تو جب اللہ کو پتہ ہے تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے پردے کے اندر کچھ کر لیا، دوسرے کو پتہ نہ چلا، ہم نے مخفی طور پر اپنے دل کے اندر کوئی تدبیر سوچ لیے، کسی کو پتہ نہ چلا۔ یہ تو انسان کی ظاہری سوچ ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی پردہ کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ اعلانیہ بھی جانتا ہے، اللہ دل کے اندر کے بیت رازوں کو بھی جانتا ہے، جو سرن بات کی گئی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ جب اللہ ہر چیز سے واقف ہے تو اللہ سے کیا چیز چھپائی جا سکتی؟ جب فتح مکہ کے وقت ابو سفیان اور ہندہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ابو سفیان ڈر رہے تھے کہ میں ابھی کوئی بات نہیں کہتا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ، اس کا رب اس کو بتا دے گا۔ ہندہ جو بعد میں مسلمان ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کھل کر بات کی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر آئے اور ان کے آپس کی ہوئی باتوں کو بتایا، تو وہ پریشان ہوگی اور پوچھا کہ ہم باتیں تو اس ٹائم ہم دو اکیلے تھے، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے پیدا کی، اس ذات نے مجھے اس چیز کا علم دیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو چھوٹے نہ سمجھی سے اب تک تمہیں جوان کیا ہے، ہر چیز کھلائی ہے، وہ ذات مجھے بتانے والی ہے۔ تو جب کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی تو پھر اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے؟ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے جانوں کو، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی۔ یہ آواز کا ہونا، یہ آواز کا نہ ہونا، انسان اس کے تابع ہے۔ کسی کو بات سمجھانا چاہتا ہے تو اپنی آواز کے تابع ہے، اپنی آواز اس تک پہنچائے گا، اس آواز کے ذریعے۔ اب گونگا ہوتا ہے، اب گونگے کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے دلوں میں کیا بات ہے، وہ اپنے اشاروں سے کوشش کرتا ہے، پھر اشاروں کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ بھی نہ ہو، اشارہ بھی نہ کر سکے، تو ہم اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو اس فطرت کا محتاج ہے۔ اللہ جل جلالہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو انسان تو دھوکہ کھا جائے گا، لیکن ہم اس ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو ہمیں ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہی ہے۔ آج ہم دھوکہ دہی سے اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر جاتے ہیں، عیب دار چیز کو چھپا کر بیچ جاتے ہیں۔ ہم اپنے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھداری کی، ہم نے اپنی چیز کو بیچ لیا۔ نہیں بھائی، ہم نے اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ دیا، ہم نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا ہر آن ہر گھڑی ہمیں استحضار ہو جائے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اور نہ ہی ایسی جگہ ہے
جس جگہ جانے سے ہم اللہ کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو واضح طور پر اللہ جل جلالہ نے کہہ دیا کہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ جو تدبیریں کرتے ہیں، یہ جو اپنے آپ میں سوچتے ہیں کہ ہم نے بے وقوف بنا دیا، ہم نے یہ کام کر دیا، یہ تو یہ دھوکہ کسی کو نہیں بلکہ اپنے جانوں کو دے رہے ہیں اور جس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے جیوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ جل جلالہ ان کو زیادہ کر رہا ہے ان کی بیماری کے اعتبار سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر جس کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہاں پہ دلوں کے نفاق کو بیماری کا نام دیا۔ دیکھو بھائی ہدایت کو بھی تو چنا جا سکتا ہے، اپنی ضد اور عناد کے طور پر مسلمانوں سے مخالفت کرنا یہ جائز نہیں۔ مخالفت کرنی ہے تو جائز کا راستہ تو اختیار کرو، تمہارے پاس کوئی ہدایت کا دوسری دلیل تو ہو، تمہارے سچے ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہو۔ تمہارے پاس اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تمہاری اپنی کتاب جو تورات ہے، یہودیوں کو خاص کر مخاطب کر، تمہاری اپنی کتاب آنے والے نبی کی خوشخبری دیتی ہے۔ عیسائیوں کی انجیل آنے والے نبی کی خوشخبری دیتی ہے، بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں آخری نبی آئے گا جس کے ہاتھ میں بیعت کر کر نجات ہوگی، جس کی مخالفت کر کے دنیا آخرت کے اندر انسان خسارے میں جائے گا۔ تو اپنی ضد اور عناد اس کے بل پر سچائی کا انکار کر کے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم مالدار تھے ہمارے میں نبی کیوں نہیں آیا، ہمارا قبیلہ زیادہ طاقتور تھا ہمارے قبیلے میں نبی کیوں نہیں آیا۔ تو نبی کا انتخاب انسانی ہاتھ میں، انسانی اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے اختیار میں، اور اللہ جل جلالہ ہی کی اپنی ہی سارا کچھ ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو چاہے نبوت نہ دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے مال دے دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، یہ اللہ ہی کے قانون میں ہے، اور اس کی رخصت اور اس کی اجازت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ تو اگر تمہارے پاس دلیل ہے اپنے دین کے سچے ہونے کی تو اس کو پیش کرو، تمہاری کتاب تمہیں سچا ہونا کہتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا ہونا کہتی ہے تو ثابت کرو۔ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہندو ہیں جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ یہ دنیا جو اللہ جل جلالہ نے نظام بنایا ہے، آسمان کا، زمین کا، نباتات کا، ہواؤں کا، بارشوں کا، یہ سارا نظام جو بنایا ہے کس کے بل پر ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ کھلی نشانیاں، کھلے دلائل تمہارے سامنے اللہ کے دین کو روشن کر رہی ہیں، نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر رہی ہیں، تو پھر اس چیز کا کھلا انکار کر کے اپنے دل کے نفاق پر توجہ دینا اور اپنے ہی تکبر اور عناد کے پیچھے پڑ جانا، تو جب انسان ضدی میں آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے صراط مستقیم کے راستے کو بند کر دیتا ہے، اور جو ہدایت کا طالب ہے اور اس کی کوشش میں لگتا ہے کہ میں ایسا راستہ چنوں جو میرے دنیا اور آخرت میں فلاح کا ہو، اس کے دلائل تلاش کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے راستے ہموار کرتا ہے، اور جو ہدایت کے راستوں کو جاننے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر ڈال دیتے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم ضدی میں آ جائیں اور گناہوں کے اندر اتنا اصرار کر لگیں کہ ہمیں گناہ نہ لگے، ہدایت کو ہدایت جانتے ہونے کے باوجود چھوڑ دیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں جاننے کے باوجود، تو میرے بھائی یہ دنیا آخرت کا نہایت بڑا ہی خسارے کا سودا ہے۔ تو یہی فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر جس کو یہ
جھٹلاتے تھے۔ آگے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ تم مت پھیلاؤ زمین میں فساد، تو جواباً یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاحی ہی ہیں، ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اپنے آپ کو پھر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے، اور حالانکہ اس صحیح ثابت کرنے کے ان کے پاس کوئی دلائل نہ ہوتے۔ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار تم ہی فساد پھیلانے والے ہو لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر، اپنے مال کے بل بوتے پر، اپنی عقل کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو اس بنا پر اور ظاہری دلیل کو چھوڑ کر اپنے ہی تکبر اور عناد کو لے کر اپنے آپ میں لگے ہوئے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہیں، تو یہ ان کا جو تکبر ہے، اس تکبر نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ہدایت کو ان سے کوسوں میر دور کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تم ایمان لے آؤ، کما آمن السفہاء، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی کہ صحابہ کرام، قالوا، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لے کے آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرات صحابہ کو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے ساری چیزیں ضائع کر دی، حالانکہ ان کے سامنے مال و متاع کے راستے تھے، اس طرف جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے غربت کو چنا، یہ تو بڑے نقصان والے۔ یعنی ان کے نزدیک ساری کامیابی کا مدار مال ہے، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی زمین کی جاگیریں، یہ ان کے نزدیک ظاہری کامیابی کا مدار تھا کہ انہوں نے زمین کی لالچ کو چھوڑ دیا، مال و دولت کی لالچ کو چھوڑ دیا، سونا چاندی کی لالچ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک بھوکے، کمزور اور خسارے والے لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر کیسے، ان کی طرح کیسے ایمان لے کے آئیں؟ ہم بھی انہی کی طرح سفید پوش ہو جائیں گے، ہم بھی خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو زمین میں نباتات اگاتا ہے، جو آسمانوں سے بارش کو اتارتا ہے، جو انسان کو صحت دیتا ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جس نے جنت بنائی ہے، جس نے جہنم بنائی ہے، ایسی رب کائنات کے ساتھ جو مل گیا، اس کے ساتھ جو جڑ گیا، جس کو اس نے راضی کر لیا، اگر دنیاوی مال و متاع اس سے چھین بھی گئے تو وہ حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ آج کی زندگی کتنی ہے؟ ایک دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر موت۔ تو ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی ہے، اس میں کون سی موت ہے؟ اس میں کون سا غم ہے؟ اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اس میں کون سی بیماری ہے؟ تو ان سب چیزوں سے اللہ پاک کر دے گا۔ جو ایسی زندگی کو چننے والا ہے وہ کامیاب ہے، جو دنیاوی لالچ میں آ کر اللہ کو چھوڑ دینے والا وہ کامیاب۔ آج شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ وساوس ڈالے کہ ہم مالی اعتبار سے طاقتور ہو جائیں، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، ہمارے پاس اونچے کاروبار ہو، ہمارے پاس یعنی ہر سطح کی اعلیٰ کوالٹی ہو، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دنیاوی ضروریات صرف ضروریات تک ہی محدود ہیں، وہ ضروریات صرف انسانی جسم کو سکون دینے کے لیے، اور کامیابی کا مدار وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رضا اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم زندہ نہ ہو جائے، نبی کی سنت زندہ نہ ہو جائے، دلی اعتقاد درست نہ ہو جائے، عمل صالح نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔
تو پھر جب انسان دل سے اندھا ہو جائے، اس کی دل کی آنکھ بند ہو جائے، تو اس کو صرف ظاہری اسباب کے تحت دنیا کی مال و دولت میں ہی کامیابی نظر آئے گی، اور جو حقیقت میں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی کامیابی اس کو دیکھنے سے یہ انسان قاصر ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی بہکی ہوئی باتیں کرے گا کہ میں ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے آؤں، حالانکہ وہ بے وقوف نہیں، وہی عقل مند ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اور بعد میں آنے والے زمانے میں انہوں نے دیکھا جب مکہ بھی فتح ہو گیا، شام بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، سارے ایران اور شام کے خزانے ان کے پاؤں پر آگے بڑھ، پھر بھی وہ ٹھوکریں مار رہے ہیں کہ مال کو قبول نہیں کر رہے، اور اس پریشانی میں لگے ہوئے ہیں کہیں اللہ نے ہمیں ہماری مشکل کا، ہماری یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی اس کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اسی رونے میں لگے، پھر اس فکر میں لگے ہوئے۔ یہ تھی ان کی دلی کیفیت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو نعوذ باللہ یہ بے وقوف کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے ان کے لیے بھلائی کے وعدے کیے ہوئے، ان کے لیے جنت واجب ہے، جن کے لیے جنت کی بشارتیں دنیا میں اتری، جن کے لیے سلام پہ لے کر آئے فرشتے۔ تو میرے بھی ایسی زندگی ہی میں کامیابی ہے۔ تو دنیاوی مال و اسباب کی نفی ہے کہ ان سے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ سے ہے۔ اگر مال و متاع اللہ کے حکم کے مطابق کمایا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے راحت ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اور اگر مال و متاع اللہ کے حکم کے خلاف، اس کی خلاف ورزی کر کے کمایا ہوا ہے تو یہ مال و متاع اس کے لیے گلے کا توک ہے۔ ظاہری طور پر ابھی تو موج کر لے گا، لیکن کب تک؟ آخر موت ہے۔ بعض کو تو دنیا میں ہی اللہ سبق سکھا دیتا ہے، اور بعض جن کو سبق نہیں ملتا تو اللہ جل جلالہ کے ہی سپرد ہیں کہ اللہ ان کے ہاں آخرت میں کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہماری دل کی آنکھ کو ہر وقت بیدار رکھے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا ہمیں ہر حکم میں شامل حال ہو، ہر فعل میں شامل حال ہو، ہم اللہ کے حکم کے کسی کام میں خلاف ورزی کرنے والے نہ بنے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار والے بنے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، بلا شبہ یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ خلوت تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی جو ان کے سردار وغیرہ تھے، جو ان کے جاننے والے تھے، بڑے اونچے مرتبے پر فائز تھے، مالدار تھے، یہ شیطان وہ مراد ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بلا شبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اپنے آپ کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار سمجھدار ہیں۔ تو آگے اللہ جل جلالہ نے کیا فرما دی کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کے سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس سرکشی میں یہ پھر کیا ہے؟ یعمہون، بھٹکے ہوئے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، یعنی اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی دلی خواہشات کی وجہ سے، اپنی حرص کی وجہ سے، اپنے مال و جاہ کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے کہ ہم سرداری پر فائز ہو جائیں، ہم مالدار ہو جائیں، اور ہم یعنی ہماری عزت ہو، ہماری ہی مانی جائے، اس کی کیوں مانی جائے؟ جب ہماری نہیں مانی جا رہی، ہمارے مال و متاع کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہماری کوئی عزت نہیں،
تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو اپنے دل کی تکبر کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیا، پھر ہدایت کو چھوڑ دیا، جو ہمیشہ کی زندگی تھی اس کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا انکار کر بیٹھے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، آگے جو آنے والی منازل تھی ان کا انکار کر بیٹھے۔ تو آگے بتا دیا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ یہ تو 2 دن کی زندگی تھی، 3 دن کی زندگی تھی، پھر ختم ہے، خسارہ ہی خسارہ۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہدایت اللہ نے بھیجی تھی اس کے بدلے میں راحت والی زندگی ملنی تھی، اس کو بیچ، تو یہ فما ربحت، ان کی تجارت نے ان کو ذرا برابر نفع نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے پھر مثال دی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ جل جلالہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں جس کے لا یبصرون، اس میں وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی مثال پیش کی کہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے، آگ جلانے سے روشنی ہوگی، روشنی جب ہوئی تو سب چیزیں نظر آنے لگیں، تو اللہ جل جلالہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا، پھر ختم کرنے کے بعد پھر وہ اس اندھیرے میں آ گئے اور اسی اندھیرے کے اندر یہ بھٹکتے رہ گئے۔ تو اس مثال کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کے یعنی ہدایت کو شو کیا کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی ہدایت کے نور کو جگایا، اور جب دل کے اندر کو اس ہدایت کے نور کو پہنچانا تھا تو دل کے جب پہنچے تو دل کے ذریعے اس نور کو ختم کر دیا۔ یہ ہدایت یعنی اس مثال کی مراد ہے کہ اللہ یعنی کہ آگ جلائی، پھر اللہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا، تو ان کی مثال کہ اس منافقین نے ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مومن شور کیا اور ہدایت کو جگایا اپنے ظاہری اعمال میں، اور جب دل تک ہدایت کو لے کے جانا تھا تو دل کے ذریعے اپنی اس ہدایت کے نور کو ختم کر دیا، دوبارہ اس اندھیروں میں آ گئے۔ دوسری مثال، تو پہلے دوسری مثال سے پہلے یہ فرما دیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس یہ نہیں لوٹائے جائیں گے، یہ نہیں لوٹیں گے۔ آگے دوسری مثال، یا اس بارش کی طرح او کصیب من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس میں گرج ہے، وبرق، اور اس میں بجلی کی چمک ہے، تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اس کڑکدار آواز کی وجہ سے، موت کے ڈر میں، اور اللہ ہی ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق، اور قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، یعنی اس قدر تیز بجلی۔ کلما اضاء لهم، اور جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو وہ مشوا فیہ، اس میں چلنے لگتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا تو پھر یہ رک جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے دیکھنے کو لے جائے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوسری مثال سمجھنے کی ہے کہ آسمان سے بارش شدت کی پڑتی ہے، جب بارش تیز دار ہوتی ہے تو اس میں اندھیرے بھی آتے، تاریکی بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بادلوں کی مقدار زیادہ ہو جائے، بادل پر بادل آ جائے، بادل پر بادل آ جائے،
تو وہ روشنی کو ختم کر دیتے ہیں. اندھیرا یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دن کی روشنی میں اندھیرا سا ہو جاتا ہے. جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر بجلی چمکتی ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ بجلی کی چمکنے کی ایک کڑک دار آواز بھی پیدا ہوتی ہے، جو آواز ہمارے دلوں کو کیا کرتی ہے؟ ایک ڈرا سی دیتی ہے، ایک ہمارے دلوں پر ہیبت سی طاری کر دیتی ہے. اور جب وہ شدت کی آواز آتی ہے تو اس ڈر کے بنا پر لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، ڈر سے جاتے ہیں، سہم سے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ یہودی لوگ جب رحمت سی برستی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کردہ جو بیانات ہوتے ہیں، جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، جو فرمان مبارک ہوتے ہیں، وہ ان تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کی چمک میں چلنے تو لگتے ہیں، روشنی مل جاتی ہے. جب ان کے دل کے جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ اس چمک کو ختم کر کے دوبارہ ان کو وہی کھڑا کر دیتے ہیں. اور پھر جب ان کی طرف سے اللہ کے عذابات کی وعیدوں کی آیتیں اترتی ہیں تو ان وعیدوں کی وجہ سے یہ ڈر کر سہم سے جاتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو. تو میرے بھائی، اس رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا، اور منافقین کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. ان کے بارے میں مثال بھی دی گئی کہ ہدایت ہونے کے باوجود اپنے دل کی اندھیری کی وجہ سے اپنے ہدایت کے نور کو بٹھا بیٹھتے ہیں. تو آج ظاہری نفاق تو ختم ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد یا تو مسلم ہے یا کافر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حرکات نفاق والی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو امانت دار شو کرتے ہیں، ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو صحیح شو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی مارکیٹوں میں، ہم بازاروں میں، اپنے چیزوں کے اندر عیب کو چھپانے میں اس چیزوں کے نفاق ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں. یہ ساری شیطان کے وساوس ہیں. تو ان شیطان کے وساوس سے بچنا ہے، حقیقت پر فیصلہ کرنا ہے، حضور کی زندگی کو اپنا زندگی کا مشن بنانا ہے کہ حضور کی سنت کو ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں زندہ کریں گے. اللہ کے حکم کو ہر گھڑی، ہر وقت ہم اللہ کے حکم کو زندہ کریں گے. جب ایسا ہوگا تو اللہ جل جلالہ ہمیں کامیاب کریں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.